बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 31 जुलाई आज जुमे का दिन है। अल्लाह ताला आपका ये जुमा मुबारक करे, पाकिस्तान पर रहम करम करे। हालात में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं। आज की बड़ी अहम खबरें हैं, खास तौर पर पाकिस्तान के हालात में हो सकता है आपको बड़ी जल्दी बड़े बड़े सरप्राइज मिलना शुरू हो जाए। सबसे पहले मैं ईरान के मामलात का बताऊं आपको, जो अभी 15-20 मिनट पहले ईरान ने जो शदीद तरीन हमले किए हैं, उसकी तफसील आपको बताता हूं। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की सेनेट ने आज करारदाद भी मुस्तरद कर दी है। और नेतन्याहू ट्रंप की खुफिया मुलाकात भी लीग के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को शहीद करने का एक दफा फिर घिनौना मंसूबा तैयार हो रहा है। अमेरिकी इसराइली मीडिया ने इंकशाफात किए हैं और ईरान ने आज एक बार फिर अमरीकी हमायत याफ्ता इराकी तंजीम के ठिकानों पर बड़े शदीद हमले किए हैं। और कुवैत बहरीन पर हमलों की तफसील भी आपको बताऊंगा। मिस्री फील्ड मार्शल ईरान का जो हमला हुआ मिस्र पर, उसके रद्द-ए-अमल में अब क्या होने जा रहा है कि सऊदी अरब ने 43 ममालिक का सिक्योरिटी इजलास बुलाया और पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र को भी शामिल किया। ये 14 ममालिक के जरिए बाबुल मंदब खुलवाने की कोशिश में पाकिस्तानी नेवी क्या जा रही है। बॉर्डर पर सूरत हाल क्या है कि यमन के अंसारुल्लाह ने 10 लाख फौजी लश्कर को भी सऊदी सरहद के करीब खुद आज अनाउंस भी कर दिया। जंग पाकिस्तान के करीब पहुंचती जा रही है और जिस तरह अभी जंगी नक्शा बदला जा रहा है ड्रोन्स के जरिए, यूक्रेन ईरान की मजीद जो नई सुपर पावर्स को जो बड़े नुकसान है वो भी बताता हूं आपको। और अमेरिका स्पेन में भी रजीम चेंज ऑपरेशन कोशिश कर रहा है। वहां मराकश के हजारों लोग अचानक स्पेन में दाखिल हो गए, फौज बुलानी पड़ी। पाकिस्तान के हालात में जो खबरें हैं उसमें एक तो इमरान खान की शिफ्टिंग का मामला 5 अगस्त से पहले बैरून मुल्क गारंटियां भी आ रही हैं और लॉन्ग मार्च से पहले क्या एस्टेब्लिशमेंट घुटने टेकने पर मजबूर है या वारदात है। नून लीग के 17 नशिस्तों की शलवार का इलास्टिक भी ब्लेड से कट गया है और अचानक मामला में बड़ी चेंजेस आ रही हैं, बड़े अजीबो गरीब काम हो रहे हैं। बहुत सी चीजें जो पसे पड़ता हूं मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैंने अभी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू बहुत सारे लोगों से की। वीलॉग शायद थोड़ा लेट भी इसलिए हुआ। तफसील आपको बता दो। सबसे पहले तो देखिए, अभी ईरान का जो मामला है उसमें ईरान ने ऑपरेशन साइका के तहत 2 नए मरहले शुरू किए हैं, ऐलान किया उन्होंने, जिसमें एक तरफ तो वो अभी बहरीन और कुवैत दोनों पर अमेरिकी असली तंसीबात के 26वां हमला हुआ है आज शेख ईसा एयरबेस पर, 26वां हमला। और ये ईरान के खुदकुश ड्रोन के था। इसके बाद इन्होंने जो उनके सुखोई जहाज के भी पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल मुश्तबा शहीद हुए, उनकी इंतकाम पर इन्होंने एयरबेस के पावर जनरेटर, नेविगेशन सिस्टम और इंतजामी सपोर्ट की और इन इमारतों को निशाना बनाया। कुवैत के अल अहमद अल जाबर एयरबेस पर हमला किया, जो जजीरा किशम पर अमेरिका ने हमला वहां से किया था, जिसमें मियां बीवी वहां ईरानी शहीद हुए। और उन पनागाहों पर फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और साजो सामान के जखीरे पर शदीद ईरान ने बमबारी की। वो बाकायदा वीडियोस भी इन्होंने जारी की हैं ताकि सबूत भी पेश करें। अब ईरान की तरफ से जो शहीद ड्रोन है वो भी इराक के कुर्दिस्तान में कुर्द अपोजिशन के ठिकानों पर 136 ड्रोन रात को मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा मामला था। और अब आ गया अब नए हरमस का इशू, जो ईरान के इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल में है। 2 बहरी जहाज वहां से अभी तक गुजरे हैं और वो भी खाली। बहरा अहमर और खलीज अदन में सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरब ने अभी 14 ममालिक का बहरी इत्तेहाद बना लिया है कि ये ईरान के इस बहरा अहमर पर कंट्रोल को खत्म करें, यानी हौसियों के खिलाफ जंग है। लेकिन जाहिर ईरान के वो हमायती हैं। 2015 में ऐसा इत्तेहाद बना था, पाकिस्तान शामिल नहीं था। इस दफा कतर शामिल नहीं है। कतर ने अपनी तवानाई की तरसील के लिए अब नए हरमस में ईरान को फीस देकर अपने जहाज गुजार लिए। अब ये जंग अब नए हरमस के साथ बाबुल मंदब से फैलते हुए पूरे खित्ते की तरफ जा रही है। सऊदी अरब की जो पाइप ऑयल लाइन है वो एक मुतबादल रास्ता अब नए हरमस से बना हुआ था, जिसकी वजह से आलमी तेल की मंडियों में आपको बुहरान नजर नहीं आया। $200 फी बैरल। ये वो इलाका है जो हौसियों की रसाई में है और यहाँ सऊदी अरब की तेल की तंसीबात तबाह करने की जरूरत नहीं है। वो इसी पाइपलाइन या इसके बरामदी टर्मिनल पर ड्रोन मार दें तो ये मुतबादल रास्ता गैर फाल हो जाता है। इसमें ईरान या हौसियों को हमले की जरूरत नहीं होती, कोई जोग्राफियाई पोजीशन ऐसी बनी हुई है वो जब चाहे जहां ये कार्रवाई कर सकते हैं। इस वक्त अब नए हरमस पर तो सबकी नजर थी, लेकिन बाबुल मंदब अब उतनी ही अहमियत की हामिल हो चुकी है। और ये जो हौसियों के हमले हुए उसमें आप देखें अल बकीक इनकी जो रिफाइनरी है, सिर्फ वो आप सैटेलाइट पे देखें तो वो पूरी की पूरी रिफाइनरी तकरीबन तबाह हुई नजर आ रही है। अब इसमें जो खतरनाक मामला शुरू होने वाला है वो जो सऊदी अरब ने 14 ममालिक का इत्तेहाद किया, ये 2015 की तरह का इत्तेहाद है और ये नाम है बहरा अहमर के तहफ़्फ़ुज़ का, नेवी का। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र तीनों शामिल हैं और सऊदी अरब इसकी लीड करेगा। और बहरे अहमद पर, बाबुल मंदब पर और खलीज अदन पर यहाँ पाकिस्तान समेत तुर्की और मिस्र की नेवी और अफवाज को बुलाया जा रहा है। अब याद रखिए, सऊदी अरब में पाकिस्तान की फौज पहले ही मौजूद है। अगर यहाँ बहरिया सऊदी बहरी जहाज़ों को बाबुल मंदब में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और यमन के हौसी और फोर्सेस की तरफ से हमला हो तो फिर ये तो बराह रास्त जंग शुरू होगी। दिफाई जवाब ज़ाहिर वो कहेंगे मजबूरी है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब के कर्जे भी रोल ओवर किए हैं अभी कल। अब हौसियों के बाद चूंकि इस वक्त गुरीला जंग और ड्रोन मिसाइल है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो तंसीबात पर, ऑयल फील्ड्स पर, टैंकर्स पर हमले कर सकते हैं। अब दिफा के लिए पाकिस्तानी फौज क्या करेगी, कितना जवाब देगी, इसीलिए ये मामला इतना बढ़ता जा रहा है कि इसमें फिर ज़ाहिर है बराह रास्त ईरान भी शामिल हो जाएगा। अभी वो जो यमन के जनरल जया हैं, सरकारी तर्जमान, उन्होंने बिल्कुल सऊदी अरब की सरहद पे खड़े होकर आज मीडिया में बयान दिया कि हमारे 10 लाख फौजी जो हैं वो सऊदी अरब पर फिर जमीनी हमले के लिए तैयार है। यानी अगर बाबुल मंदब पर हमारे ऊपर हमला हुआ तो फिर यहां से हम तंसीबात पर हमले शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान के लिए एक बारीक तलवार की धार है। एक तरफ सऊदी अरब की जोग्राफियाई हदूद का हिफाजत तक महदूद रहना है या बराह रास्त यमन और ईरान जंग में जाना है। ये याद रखें कि मिस्र का जो फील्ड मार्शल ये दमियात बंदरगाह पर जो ड्रोन हमला हुआ उसके बाद ये तैयार है कि इस तरह के इत्तेहाद में यमन पर बाकायदा हमला करना चाहिए। अब यहां चूंकि इन्हें खौफ है कि ईरान जिस पर अमेरिका और इसराइल अभी तक काबू नहीं पा सके, जो 15 ममालिक से जंग पहले ही लड़ रहा है, अब ये 43 ममालिक का सिक्योरिटी इजलास हो या 14 ममालिक के इत्तेहाद हो तो इससे ईरान को क्या फर्क पड़ेगा या नहीं। फिर इस जंग में जो अमेरिका और इसराइल का अभी जो नुकसान हुआ है वो क्या अरब ममालिक का हुआ है वो क्या ये बर्दाश्त कर सकेंगे नहीं, क्योंकि इसके असरात तो फिर बराह रास्त आएंगे।
ایران کے تو ابھی تک دیکھیں ڈرون اور میزائل ہی نہیں کنٹرول پائے جا رہے, اور امریکہ کی طرف سے تو آپ دیکھیں ایران پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کی جاتی, وہ یہاں سے یہ گیم کھیل رہے ہیں. دوسری طرف وہ جو منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو ڈھونڈ کر انہیں شہید کیا جائے, کیونکہ امریکہ اور اسرائیلی میڈیا نے بھی یہ پورے آپریشن کی تفصیلات جاری کی ہیں. نیتنیاہو ٹرمپ کی ملاقات تھی کہ جب تک سپریم لیڈر کو ہم شہید نہیں کریں گے ہمیں کامیابی نہیں ہوگی, کیونکہ جنگی حملے بھی ہمیں کامیابی نہیں دلا رہے, مذاکرات کی طرف بھی نہیں معاملہ جا رہا, تو ہمیں یہ CIA اور موساد کے ذریعے یہ اسپیشل دستوں سے کام کروانا ہوگا. لیکن وہ ظاہر ہے ایران نے اس پہ تیاری کی ہوئی ہے, وہ جانتے ہیں کہ قیادت سمیت ان کی معاملات کیا ہیں, قیادت کے آگے نیچے ریپلیسمنٹ بھی ظاہر انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اور وہ تو ظاہر جنگ میں اپنی بقا کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور جا بھی رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے شرکت کس حد تک ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے, وہ اپڈیٹنگ سٹوری انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. پاکستان سے جڑے معاملات یہی اس جنگ سے بھی یاد رکھیں, ذہن میں رکھیں, جو جنوری سے اصل معاملہ شروع ہو گیا 8 مہینے سے, یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک دم نہیں ہوا. آپ نے تو محسن نقوی کی ایک تقریر دیکھی ہے, یہ اصل کام جنوری سے شروع ہو چکا ہوا ہے. اب اس میں دیکھیں 26ویں ترمیم کا خالق احسن بھون, اس نے کل ایک بیان دیا ہے, ذرا غور سے سنیں, کہ جب کوئی دروازہ نظر نہ آئے تو پھر ڈیوائن انٹرفیئرنس ہوتی ہے. یہ تسلیم کر رہا ہے کہ کوئی راستہ انہیں نظر نہیں آ رہا, کوئی حل نظر نہیں آ رہا. ڈیوائن انٹرفیئرنس یعنی قدرتی مداخلت, عوامی قدرتی مداخلت, وہ تو ہمیں جنریشن زی, تحریک انصاف اور کشمیر کی نظر آ رہی ہے, یہ قدرتی مداخلت ہے. لیکن یہ ڈیوائن انٹرفیئرنس کہہ رہا ہے فیلڈ مارشل پارلیمانی نظام میں صدارت. محسن نقوی کی باتوں کو آپ لائٹ نہ لیں, یہ اور احسن بھون جیسے لوگ فیلڈ مارشل کے کچن کابینہ کا حصہ ہیں. 26ویں ترمیم میں تاحیات استثناء 5 سال مدت ملازمت انہوں نے بڑھائی, یہ سارا قانون بدلا. یہ ضیاء الحق مشرف ایوب خان کے ساتھ یحییٰ خان سے, یہی پیرزادے, جسٹس منیر, منظور قادر, شریف الدین پیرزادہ, ایسے ہی لوگ تھے جو قانونی راستے دکھاتے رہے غیر قانونی کاموں کے. اب محسن نقوی کی جو معاف کیجیے گا تقریر ہے, یہ پورے فارم 47 کے اس نظام کے شلوار کی الاسٹک کا بلیڈ سے کٹنا ہے. اس تقریر کو آپ لائٹ نہ لیں, یہ تقریر بظاہر تو محسن نقوی نے کی, یہ فیلڈ مارشل کا بایاں ہاتھ ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ اس تقریر کو دیکھیں, شلوار کو الاسٹک سے, شلوار کے الاسٹک کو بلیڈ سے کاٹنے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت دونوں ہاتھوں سے شرمگاہیں چھپائی جا رہی ہیں نون لیگ کی قیادت کی. جو پہنی ہوئی قمیض ہے وہ اتار کر یا تو کندھے پہ رکھیں یا پھر ان کی پتلونوں پہ ہاتھ ڈال لیں, اور ہونا یہی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر تھوڑا بہت خوف ہے تو وہ ظاہر ہے آل شریف کی سپوتری سے ہے. اب دیکھیں اصل معاملہ شروع کہاں سے ہوا, یہ میں آپ کو مذاق تو اپنی جگہ, اس میں تیزی آئی جب یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے دنیا میں بیانیہ بننا شروع ہوا ایران جنگ میں ثالثی سے. فروری کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد, ہر جگہ جانے کے بعد پارلیمانی نظام درست نہیں ہے. شہباز شریف جیسا بندہ فرنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے, مطلب فیلڈ مارشل اتنا کچھ کر رہے ہیں اور دنیا میں پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے, انہیں وہ نہیں ملا جس کے مستحق ہے. 4 سال حکومت کو انہوں نے 17 نشستوں سے 180 نشستوں میں بدلا. وہ ان کے لوگ جو کونسلر بننے کے قابل نہیں تھے انہیں مشیر, وزیر اور بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا دیا. پاکستان کی تاریخ کا فری ہینڈ انہیں دے دیا. تمام ان کے مخالفین کو دیواروں میں چنوا دیا, مسنگ پرسن بنا دیا, کوئی اپوزیشن نہیں چھوڑی سامنے. تمام انتظامی ادارے ان کے ہاتھ میں دے دیے, بنا کر انہیں سب کو دیا, یہ لو بھائی چلاؤ. اور حالات کیا ہیں 4 سال کے بعد کہ یہ اب الٹے بھی لٹک کر دیکھ چکے ہیں, زمین آسمان ایک کر چکے ہیں. نہ معیشت کنٹرول, نہ امن و امان, نہ پڑوسیوں سے تعلقات, نہ مہنگائی, بے روزگاری, نہ عوامی مقبولیت. پاکستان کی تاریخ میں سارے معاملات بدترین لیول پہ. 4 سال پہلے عمران خان کی حکومت گرانے کا پہلا DJSPR کا بیان تھا کہ اکانومی معیشت ترقی کر چکی ہے, اسٹاک ایکسچینج اوپر جا چکی ہے, ڈالر نیچے گر رہا ہے, پہلا بیان تھا. 4 سال کے بعد آج خود اعتراف کرنے کہ سسٹم کلیپس ہو گیا. اور یہ یہاں تک نہیں کہا, یہ کہا کہ اگلے 10 سال تک بھی دور دور سے چانس نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. جیسے وہ مداری آپ کو کرتب دکھاتے ہیں نا سرکس کے, جب اس کی ساری ٹرکس ختم ہو جائیں اور آپ کو متاثر نہ کر سکے تو حالت کیا ہوتی ہے, وہ حالت ہے ان کی. فیلڈ مارشل کے ذریعے اب یہ کہہ رہے ہیں پارلیمانی نظام بدلیں, صدارتی نظام لائیں, صوبوں کو تقسیم کریں, پنجاب کے ٹکڑے کریں, پورے نظام کو اوور ہال کریں. یہ ان کا حل ہے. اور کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ شکر کریں کہ مارشل لا نہیں لگایا گیا, یعنی چپ چاپ میری صدارت مان لیں اور صوبوں کو تقسیم کر کے جنگی بنیادوں پر ریفارمز کریں گے, اور ساری چیمبر آف کامرس تمام کاروباری اداروں سے ہم پیسے لیں گے, فنڈ لیں گے, اور پھر اس ملک کو چلائیں گے, وہی جیسے شیخ چلی والے خواب. وزیر اعظم خیر ابھی بھی انہوں نے لگایا, کابینہ بھی لگائی ہوئی ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا باقاعدہ نام ہو, ہمارا کردار ہو, کہ الزام تو سارا ہم پہ آ رہے ہیں, تو پھر کام ہم سارا خود کریں. یہ اس وقت ان کے, میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو انہوں نے پبلک میں نہیں کی. اب زرداری کی محسن نقوی سے جب ملاقات ہوئی اور اس میں بھی یہ کوشش صدارت سے استعفیٰ دے اور بلاول وزیر اعظم بن جائے, سودا تو ہو گیا. لیکن یہاں نون لیگ کی پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ کدھر جائیں بیچارے. بلاول نے فوراً PTI کی طرف ہاتھ بڑھا دیا کہ آئیں کمرے میں بیٹھے بات کریں. 5 اگست سے پہلے اب اسٹیبلشمنٹ اس وقت جنریشن زی کے اس سے بھی خوفزدہ ہے, تحریک انصاف سے بھی, کشمیریوں سے بھی. حال یہ نکالے کہ حکومت بدلیں, نیا سارا شہباز شریف پہ ڈال دیں, خود صدر بنے, ملک چلا لیں. محسن نقوی کی ملاقات اسی حوالے سے, جب اس کی تفصیلات آ چکی ہیں. اب نواز شریف گروپ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک وہ جو کہتے ہیں جی مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوتی ہے, آگے بھی ایسے ہی چلائیں جس طرح پہلے چلایا. دوسروں نے جوابی چارج شیٹ فیلڈ مارشل پر جاری کر دی پوری کی پوری, کہ یہ حکومت ہماری ہے ہی نہیں. وزیر داخلہ فیلڈ مارشل لے کر آئے, وزیر خزانہ فیلڈ مارشل لے کے آئے محمد رنگزیب, SIFC فیلڈ مارشل نے بنائی, بیوروکریسی سے لے کے پاکستان کے ہر محکمے پہ حاضر ڈیوٹی یا ریٹائرڈ افسران فیلڈ مارشل کے لگے ہیں. پاکستان کے قانون میں 26ویں 27ویں ترمیم فیلڈ مارشل نے کروائی. وفاقی آئینی عدالت انہوں نے بنائی, تاحیات استثناء انہوں نے لیا, 5 سال کی مدت ملازمت انہوں نے بڑھائی. عدالتیں آج بھی ان کے کرنل چلاتے ہیں, اڈیالہ جیل چل رہا, ہم کیا کر رہے ہیں بھائی. انہوں نے پھر محسن نقوی کے اس بیان کے بعد دیکھیں نون لیگ کے سارے صحافی چھوڑ دیے ایک ایک کر کے. یہ تو وزیر داخلہ, اس کا تو ملک کا اپنا امن و امان کے حالات دیکھیں کیا ہے, پورا ملک تو برباد ہو گیا. اور فوج کا کام دفاع ہے, بارڈر کی صورت حال ہے. فوج کشمیر کی پالیسی بناتی ہے, کشمیر کا حال دیکھ لیں. افغانستان کی پالیسی بناتی ہے, افغانستان کا حال دیکھ لیں. ہندوستان کی پالیسی بناتی ہے, ان کے ساتھ جنگ لڑے, کیا ہوا سنتاس کا معاہدہ, پانی بند, کبھی وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی پانی بند کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارا قصور تو نہیں, یہ تو سارا ان کا قصور ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. شہباز شریف کے 20-20 گھنٹے کام کرتا ہے, خود آپ ایک جہاز لے کے 20-20 جگہ پھرے, ایران کی کتنی دفعہ صلح آپ نے کروا لی.
افغانستان کے ساتھ جو ہماری تجارت تھی وہ آپ نے بند کروا دی. ایکسپورٹس ہمارے ملک کی ساری آپ کی وجہ سے گری ہیں کہ سرمایہ کاری امن و امان سے جڑی ہوئی ہے. سرمایہ کار تو آتا ہی نہیں, یہ جہاز لے کے دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں. حالت اس کا یہ ہے کہ عرب امارات نے پیسے نکال لیے, جو ہمارے شریف خاندان کے شیخین سے تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو گئے. یہ ٹرمپ کے کیمپ میں گئے 2015 میں جو سی پیک نواز شریف نے شروع کیا وہ بند کروا دیا, بلکہ چین نے اپنا $1.4 ارب قرضہ واپس لیا. یہ پیسے واپس کرو ورنہ چین رول اوور کرتا. سعودی عرب سے دفاع کے نام پر گئے, ملا کیا صرف 3 ارب کے قرضے رول اوور ہوئے, اور وہ بھی انہوں نے کہا اب جنگ لڑو یمن کے ساتھ. اسٹیٹ بینک میں جو پڑے ہیں وہ بھی 6% سود دینا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا قصور جو ہے فیلڈ مارشل کا, ہمارا نہیں. اب ان کا جو دوسرا گروپ ہے جس میں خواجہ آصف رانا ثناء اللہ یا طلال چودھری جیسے لوگ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم آفر کر رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام چلنے دیں, 15 کی بجائے 20 صوبے بنائیں. انہوں نے 15 کا اعلان کیا, ہم 20 بنا دیتے ہیں, 4-5 مہینے ہمیں دے دیں, ہم نواز شریف کو بھی قائل کر لیں گے, مریم نواز کو بھی بنا لیں گے, اگلے الیکشن تک نظام کو نہ چھیڑیں, اس کو چلنے دیں. لیکن مجبوری یہ نظام چل نہیں رہا. اب کیا کریں جب سب کچھ رک جائے؟ خوشامد درباری چاپلوسی نہیں کام آ رہی, کیوں کام نہیں ہو رہا. لوازمات یہ ہے کہ تینوں صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں اس وقت, آپ دیکھ رہے ہیں. وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا کہ کیا کیا تباہی ہو چکی ہے, وہ آپ سب جانتے ہیں. اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی ایک طرف آنی ہے 5 اگست کی کال, ایک طرف کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ عروج پر پہنچ چکے ہیں کہ اپنے ان کے کمانڈر جو ہندوستان سے لڑتے رہے وہ شہید کرنے پڑے. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اب تحریک انصاف کی قیادت کا اعلان ہے کہ 5 اگست کو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یا لانگ مارچ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, یا یہیں دھرنا دینا ہے, یا آگے اس معاملات کو اس دن ہم بتائیں گے. یہ جان بوجھ کر نہیں بتا رہے. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسے مناظر جو کشمیر سے دیکھ رہی ہے, جو حالات وہاں پہ ہو رہے ہیں, پھر اگر تحریک انصاف پلڑے میں وزن ڈالتی ہے, جین زی نکل آتی ہے جس کا محسن نقوی نے خوف کا اظہار کیا, تو پھر 5 اگست کو کیا ہوگا؟ این ممکن ہے جلسہ اور وہ جائیں, عوام جانے نہ دے. این ممکن ہے وہیں لانگ مارچ کا اعلان ہو, وہیں سے ڈیچو کا رخ کریں یا اڈیالہ کا رخ کریں. اب جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم 5 اگست سے پہلے اڈیالہ جیل سے ہو سکتا ہے شفٹ کر دیں. ظاہر ہے بظاہر سیکورٹی کا معاملہ بھی بہانہ بنا سکتا ہے, یا بیماری کا, یہ جو بھی بلڈ پریشر کے اضافے کی عمران خان کی خبر آ رہی ہے, یا عمران خان کے چیک اپ کا, کوئی بھی ایسا بہانہ بنا کے ہمیں اڈیالہ جیل سے نکالا جا سکتا ہے. اس میں ہم براہ راست رہائی نہیں کریں گے جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرے گی. اچھا, عدالتوں کے فیصلے آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آج سپریم کورٹ میں عمران خان کی اسپتال منتقلی کی جو درخواست تھی وہ چیمبر اپیل میں سپریم کورٹ کے اعتراضات کا عدم قرار کر کے نمبر بھی الاٹ ہو گیا ہے. عدالتوں کا تو آپ کو پتہ ہے یہ جب چاہیں جو چاہیں کروائے, ابھی ہو سکتا ہے شام کو کینسل کر دیں, پھر بات نہ بنے, ورنہ رات کو 12 بجے عدالت کھول کے آپ کو پتہ ہے فیصلے کیسے کروائے, 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھی. اڈیالہ جیل کے دروازے بھی چھٹی والے دن کھلتے ہم نے دیکھے, تو بڑے احتجاج کے قریب تو ٹرک کی بتیاں ویسے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں. ابھی ان کا ایک سورس دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے اسپتال شفٹ کریں گے, دوسرے نے کہا نہیں اڈیالہ جیل کے اسپتال میں شفٹ کیا ہوا ہے, تیسرے کا نہیں ابھی ہم بنی گالا ہو سکتا ہے شفٹ کر دیں اگر حالات خان کی مرضی کے مطابق ہوئے. عمران خان کو جیل سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ نہیں خدا نخواستہ بیمار ثابت کریں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, اس طرح نہیں نکال سکتے. جیل سے باہر عمران خان کو نکالنا, اور پھر بیرون ملک کی تو گارنٹیاں برطانیہ تک نے دی ہوئی ہیں. یہ بھی 2 دن پہلے میرے پاس بڑی تگڑی خبر تھی سورس میں بہرحال کہ عمران خان کو شفٹ کرنے کی ذمہ داری وہ لے رہے تھے کہ آپ شفٹ کریں, ہم ذمہ دار ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا اقتدار کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ تو دیکھیں یہ تو ناممکن بات ہے. سرنڈر تو یہ 93,000 کے بعد بھی نہیں کرتے, انہوں نے مشرقی پاکستان توڑوا دیا, سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی کشمیر میں آپ دیکھ لیں, وہاں اگر سرنڈر کر دیں تو معاملہ سارا حل ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور یہ ان کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طاقت کے ذریعے معاملہ اس لیے حل کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ سرنڈر کیا تو پھر بار بار کرنا پڑے گا. حالانکہ عوام کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا, یاد رکھیں. لیکن چونکہ جس طرح بھٹو کے ساتھ یحییٰ خان کے ساتھ بھٹو تھا, آج ان کے ساتھ بلاول جڑا ہوا ہے, وہ 28ویں ترمیم و صدر پر صوبے ریفارمز قوانین ان پر تیار ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی نواز شریف بن جائے, اسی طرح تیار ہو جائے, سارا معاملہ حل ہو جائے. لیکن عمران خان تیار نہیں ہے. لیکن عمران خان کو کیوں اللہ کا ولی ہم کہتے ہیں؟ ایک کلپ عمران خان کا بڑا وائرل ہے, اس میں عمران خان نے یہ بتایا ہوا تھا سب کچھ کہ میری پارٹی, میرے رہنما, میرے ورکر, کارکن, تاکہ میرے وکلا تک توڑ لیں, لیکن میں اکیلا بھی رہا تو کھڑا رہوں گا. اور آج عمران خان کی یہی ثابت قدمی آپ کی آنکھوں کے سامنے اسی زندہ حالت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہم سب زندہ ہے ابھی کہ 4 سال بعد یہ تسلیم کریں کہ ہم الٹے بھی لٹک جائیں تو ہم ملک نہیں چلا سکتے. اب سادہ فارمولہ تو وہی ہے, سیاسی استحکام, آزاد عدلیہ, قانون اور جمہوریت کی. باقی شلوار سے لاسٹک نکالے یا ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں, یہ حل نہیں ہے. ہماری تو دلی خواہش ہے صدر بنے تاکہ ہم پھر یحییٰ خان, ایوب خان, مشرف اور ضیاء الحق والا حال دیکھیں. میں نے جناب باجا تو وہاں کے اس کا انجام آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں. صدر بننے کے بعد تو انجام تو کم از کم نظر آتا ہے. اب اس سارے مرحلے میں تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن موجود ہے. اس وقت ان کا دباؤ کام کر رہا ہے. یہ 5 اگست کا ان کے اوپر اتنا بڑا دباؤ بنا ہوا ہے, اتنا کشمیر سے نہیں بنا ہوا. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں شہادتیں بھی ہو چکی ہیں, لیکن وہ دباؤ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ چاروں صوبوں سے بیک وقت تحریک انصاف